The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. Welcome to a very special broadcast live from the studios of Ummah Channel here in Blackburn, United Kingdom. Wherever you are watching this, a very warm welcome. I'm your host for the evening, Muhammad Shafiq, with our very special guest, the custodian of Darbar-e Aliya Muhammadiyya Idgah Sharif, Pir Tariqat Rahbar-e Shariat, Sahibzada Sheikh Pir Hasan Hasibur Rahman Sahib. Inshallah, they will be with us very, very shortly, and they will be enlightening us about the honor and status of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and secondly, spirituality. At a time in our lives where we see so many jali peers, maybe I can call them that, peers who are there for the British pounds and the dollars, but not there for the spirituality. We're going to see how can we identify a true sheikh, and so in the next hour or so we'll give you that. میں آپ کا میزبان محمد شفیق امہ چینل کی اسٹوڈیو سے آپ کے لیے ایک عظیم پروگرام پیش کر رہے ہیں، جس میں ہمارے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت شیخ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب، جو دربار عالیہ محمدیہ ادگاہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو انشاءاللہ وہ بڑی پیاری علمی گفتگو ہے وہ آپ فرمائیں گے. تو اس سے قبل جیسے ہمارا اہل سنہ والجماعت کا معمول ہے نعت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو میں درخواست کروں مجھے کیا inshallah very shortly we'll go to the first naat, but before we do that the number will appear on your screen very shortly, 01254277370. We are going to hear a naat from a brother called Muhammad Naveed Atari Saab. He's going to read the naat very shortly, and then we'll hear from our special guest from Pakistan, and then Qibla Sahibzada Sahib. So it's very packed show. We've got about an hour, but inshallah I'm sure you will benefit from this. But if you want to speak to Qibla Sahibzada Sahib, 01254277370. If you're calling us internationally, wherever you are, whichever part of the world you are watching this, if you're watching this online, if you're watching this through our various partners in the United States and Canada, in Africa, in Asia, and across the Middle East. I know many of you watching in Australia, New Zealand, Malaysia, Indonesia, wherever you are. Jazakallah, thank you so much for joining us. I hope you benefit from the blessed words of the shuyukh that we have here today. So I'm waiting for the indication that we can go to our first naat. Whilst we are waiting for that, I just want to say, if you want to join us on Twitter, official Ummah CH, use the hashtag Idgah on Ummah. They'll come straight here to me where I'm sat. But in the meanwhile, let's go to our first naat. Okay. Sorry, bear with us. We will be very shortly going to our first naat, Juan. But before we do that, the purpose of today's program is to enlighten you about what is required of our leaders of Ahl Sunnah wal Jamaat. We are going through some very difficult times as a community, and it's so important that when our youngsters are disconnected from Islam, are disconnected from spirituality, that they have to be reconnected. What better way to be reconnected? Okay, so it's very difficult. اس زمانے میں اس وقت میں کافی حالات برے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو پیر کہلاتا ہے. کسی پونڈ کے پیچھے یا ڈالر کے پیچھے لوگوں کو اپائنٹمنٹ دیتے ہیں. تعویذ کی گفتگو ہوتی ہے تو 600-700 پونڈ اس کی رقم رکھتے ہیں. تو عوام جو ہے پریشان ہے کہ اصل ولی جو ہے وہ ہمیں کیسے ملے گا. مجھے یقین ہے کہ آج کی رات میں, آج کے اس پروگرام میں آپ اصل ولی کی زیارت بھی کریں گے اور اس کے علاوہ گفتگو بھی سنیں گے, اور اس کے آخر پر
جو آپ کو میسج ملے گا وہ یہ ہوگا کہ جب ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، اگر وہ ولی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارا ہے تو پھر وہ ولی نہیں ہے۔ تو آئیے بلبل پاکستان، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے کیونکہ حضور کے گھر والے ہیں، جو حضور کے گھر والے ہوتے ہیں ان کی اپنی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ وہ صرف نعت پڑھتے نہیں، وہ نعت لکھتے بھی ہیں۔ میری مراد بلبل پاکستان، بلبل عالم اسلام سید الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب۔ قبلہ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور خیریت ہے؟ اللہ کا صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ خوش قسمت ہے کہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ آپ ہی تشریف لائیں۔ ڈیفینیٹلی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس امہ پہ جب بھی ہم آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ جب بھی ہوتا ہے آپ کا تو صاحبزادہ صاحب کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف میری خوش قسمتی ہے، یہ امہ چینل کی بھی خوش قسمتی ہے اور تمام دیکھنے والوں کی بھی کہ صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے محبت کا، حضور کی محبت کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا کو عنایت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کرسی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ سے قبلہ صاحبزادہ صاحب پوری کچھ دیر میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کی نعت تک انشاءاللہ جتنی دیر میں قبلہ صاحب تشریف لاتے ہیں اتنی دیر میں قبلہ شاہ صاحب کی پیاری زبان میں نعت شریف سنتے ہیں۔ حضور قبلہ شاہ صاحب۔ حالانکہ کرسی کوئی خالی نہیں رہنے دیتا، جی جی، لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ کرسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا بات ہے۔ 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں نعت کے لیے، سب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے، پڑھیے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، آپ کا نام وسیلہ ہے میرا، آپ کا وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کل عالم کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کل عالم کی زیارت ہوگی، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا
کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، اور ان کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں تو بڑی موج میں ہیں، پر لوٹ کر آئیں گے جب اس در سے میرے دل تو ہی بتا کیا تیری حالت ہوگی، دو جہاں میں اسے پھر کون پناہ میں لے گا کہ ہوگا رسوا سرے محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی۔ صاحب کا انتظار تھا، وہ تشریف لائے، آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، پر ایک سہارا ہے کہ میں آپ کہوں اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، آپ کا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ تھے بلبل پاکستان سید الطاف شاہ کاظمی صاحب۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو سعادت سرکار کی نہ صرف پڑھتے نہیں وہ لکھتے بھی ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیوں نہ ہو کیونکہ یہ حضور کے گھر والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو انتظار کی گھڑی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو ہستی میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرنی ہے، he doesn't need any introductions. He is a renowned scholar in his own right. He's a sheikh. He has spent his whole life so far, and he's only 19, propagating the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is love, tolerance and peace and zikr. And if you want to get close to Allah, you have to get close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you do that through spirituality, you do through that through the shuyukh, and particularly through the Peer and the Awliya. So tonight it gives me great pleasure to introduce a man who is from a pious family. We have very short time, so I'm going to keep my introduction very, very brief. As Qibla Peer Sahib often says, when people praise him in front of, in a mehfil, he says, don't praise me, praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's not about me, it's about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جب بھی کسی محفل میں، جب بھی الحمدللہ مجھے سعادت ملی کہ عیدگاہ شریف کی محفل میں جائیں، کچھ محفلوں میں جائیں تو وہ بس پیر صاحب کا ہی ذکر کرتے ہیں، تو عیدگاہ شریف کی محفل میں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ہمارا ذکر نہ کریں، بس سرکار کی بات کریں۔
تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی مشن کا کام ہے۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ پیر حسان حسیب الرحمن صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ صحت کیسی ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ وقت بہت کم ہے تو میں چاہوں گا باتیں تو 8 بجے کیوں ہم نے ختم کرنا ہے، تو ٹائم آپ کا ہی ہے صاحب، یہ جتنا گھنٹہ باقی ہے۔ ایک نعت بھی سنی تھی مگر ٹائم بہت کم ہے، تو آپ تشریف لائے ہیں تو کیوں نہ بات سرکار کی ہو رہی تھی تو سرکار کی شان پر گفتگو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ معطی وانا قاسم، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك ومن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق، سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی محبت میں آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، اور وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر میں نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے نا، اگر میں نے اس ساری کائنات کی تخلیق کی ہے تو وہ آپ کی خاطر کی ہے۔ میں نے جو کچھ بنایا، کائنات میں جو کچھ بنایا، ساری کائنات کی اگر تخلیق کی تو اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خاطر کی۔ اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا، کائنات کی کسی چیز کو بناتا ہی نہ اگر آپ کو نہ بناتا، یعنی اس پوری کائنات کی ہر چیز جس میں شامل ہو جاتی ہے، ساری خلقت کی رب کریم خالق ہے۔ رب کریم کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ خلقت ہے۔ اگر ساری خلقت کی تخلیق کی تو اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آپ کی خاطر کی۔ لیکن رب کریم فرماتا ہے، جب رب کریم اس کائنات کا ذکر فرماتا ہے نا تو رب کریم فرماتا ہے یہ متاع قلیل ہے، یہ سب جو ہے یہ متاع قلیل ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ اس صرف دنیا کا ہی اگر ایک اندازہ لگانا چاہیں، اس دنیا کو اپنے اس میں لانا چاہیں، اپنے ایک پیمانے میں لانا چاہیں اس میں، تو آپ نہیں تصور کر سکتے۔ لیکن پتہ نہیں اس طرح کے کتنے ہزار عالمین ہیں، کیا کیا ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے یہ سب کو جو ہے یہ متاع قلیل ہے۔ میں چاہوں تو اس طرح کے کن کہہ کے اس طرح کے کئی ہزار اور اس طرح کے کئی اور جو ہے وہ وجود میں لے آؤں، یہ متاع قلیل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ قلت ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب باری آتی ہے ان کی کہ جن کی خاطر کائنات کو تخلیق کیا، جب باری ہمارے آقا کی آتی ہے، جب باری ہمارے مالک کی آتی ہے، جب باری ہمارے بادشاہ کی آتی ہے، تو رب کریم فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے گا، جب رب کریم اس دنیا کو متاع قلیل فرماتا ہے، اس کائنات کو متاع قلیل فرماتا ہے، تو اس کا علم متاع قلیل، اس کا مال و متاع قلیل، اس کا سب کچھ متاع قلیل ہے۔ اور جب اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ آپ فیصلہ آپ خود کیجئے، جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ کائنات ختم ہو جاتی ہے لیکن ابھی قلت ہے، اس کی کثرت کا عالم کیا ہوگا، کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ یہ کائنات اس کے سامنے قلت ہے، یہ کائنات اس کے سامنے ایک قلت ہے، اس کی کثرت کا عالم کیا ہوگا۔ اور کیا قلت اگر آج کوئی کھڑا ہو، اور یاد رکھیے گا رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ کوئی نبی تشریف لائے وہ علم میں کثرت لے کے آئے، کوئی تشریف لائے وہ حکمت میں کثرت لے کے آئے، کوئی تشریف لائے وہ حسن میں کثرت لے کے آئے، ہر کسی کے پاس کوئی کثرت لے کے آئے، لیکن سرکار کی ذات وہ ذات ہے جو اپنی ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ اب اگر کوئی اس متاع قلیل سے، یہ دنیا متاع قلیل، یہ کائنات متاع قلیل، اس میں سے ایک قلت یہ دنیا، پھر اس میں سے ایک بہت چھوٹی قلت ایک شخص، پھر اس میں سے وہ ایک قلت، اس قلت کے علم میں سے اگر کوئی شخص کہے کہ آؤ میں اس کثرت کا علم کی حد تمہیں بتانے کی کوشش کروں، قلت یہ طاقت نہیں رکھتی کہ اس کثرت کا ذکر کرے کہ جس کے بارے میں رب کریم فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اور سرکار کی ذات اپنی ہر صفت میں نے جیسا کہ عرض کیا
بے نظیر و بے مثال ہے، کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ اگر سرکار کے جمال کی کثرت کو دیکھنا چاہیں، اگر سرکار کے جمال کی کثرت کو دیکھنا چاہیں تو حضرت مائی صاحبہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات کا مشاہدہ کیا ہوا ہے، کائنات کے مشارق و مغارب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، ساری کائنات کو دیکھا ہے، لیکن واللہ آپ جیسا حسین میں نے ساری کائنات میں کسی کو نہیں پایا، آپ جیسا حسین رب کریم نے پوری کائنات میں کسی کو بلایا ہی نہیں۔ اگر ہم آپ کے جمال کی کثرت کو دیکھیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف ہے، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں ملاحظہ کر رہا تھا کہ 14ویں کا چاند تھا، اس دن 14ویں کی رات تھی چاند کی، ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور دوسری طرف سرکار کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں ایک نظر اس 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا اور دوسری نظر سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، یعنی ایک نظر چاند کے جمال کی طرف دیکھتا تھا اور ایک نظر رسول اللہ کے ودعا کے مکھرے کے جمال کی طرف دیکھتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں واللہ چاند کا جمال میرے آقا کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہم آپ کے علم کی کثرت کی طرف دیکھیں، ابھی ٹائم بہت مختصر ہے، ہم نے پچھلے دنوں کافی طویل پروگرام کیا تھا آپ کے علم کی کثرت کے اوپر، اگر ہم آپ کے علم کی کثرت کو دیکھیں تو سرکار اکثر فرمایا کرتے کہ مجھ سے سوال کرو، جو ہو گیا اس کے بارے میں سوال کرو میں تمہیں خبر عنایت فرماؤں گا، جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوال کرو میں تمہیں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا۔ قیامت تک یا قیامت کے میدان میں یا قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہوگا مجھ سے سوال کرو میں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا۔ آپ کے علم کی طرف دیکھیں تو حضرت عمر روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، ہمارے درمیان سرکار کھڑے ہوئے، سرکار نے خطبہ جاری فرمایا اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے ہمیں ازل سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک سب کچھ ارشاد فرما دیا، یہاں تک کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ اور اگر ہم آپ کے اختیار کی کثرت کو دیکھیں، اگر ہم سرکار کے اختیار کی کثرت کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے، میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں ورنہ یہ ہر موضوع پہ جو ہے وہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم آپ کے اختیار کی کثرت کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس تک ان کا یہ پیغام پہنچا، انہوں نے اس بادشاہ نے ان سے موقف سنا کہ بتاؤ اپنے رب کی کوئی سب سے بڑی شان بتاؤ جو شان سن کے ہم اس پہ ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے، میں بات سرکار کے اختیار کی کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس بادشاہ نے کیا کیا، ایک بے گناہ کو، ایک گناہگار کو جو ہے جس کو سزائے موت کا اعلان ہوا تھا اس کو رہا کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے لٹکا دیا سولی پہ۔ بولا دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ اس گناہگار کو، اس نے گناہ کیا تھا، اس نے جرم کیا تھا، میں نے اس کو سزائے موت ہوئی بھی تھی، میں نے اس کو رہا کر دیا اور یہ جو ہے یہ بے گناہ تھا، اس کو میں نے پھانسی چڑھا دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اپنے رب کی کوئی اور بڑی شان بتاؤ۔ انہوں نے کہا سنو پھر، میرا رب سورج یہاں سے نکالتا ہے اور وہاں پہ غروب کر دیتا ہے، آپ کر کے دکھاؤ نا، وہ کھلا رہے گا۔ یہاں دیکھیے گود حضرت علی کی، سر ہے رسول اللہ کا، حضرت علی کی گود میں سرکار کا سر مبارک ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت نکل جاتا ہے، سرکار نے آنکھ مبارک کھولی، سرکار نے فرمایا علی عصر کا کیا ہوا، نماز کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ وقت تو نکل گیا۔ سرکار نے فرمایا سورج کی یہ جرت کہ علی نے نماز نہیں پڑھی اور وہ ڈوب گیا؟ سرکار نے سورج کو اشارہ فرمایا، سورج الٹے قدم واپس آ جاتا ہے۔ یا کیا خوب کا، ہمارے یہ اختیار ہے سرکار کا، یہ اختیار ہے سرکار کا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت اگر سرکار حکم فرما دے کہ سورج آج کے بعد تو نے یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے نکلنا ہے، تو سورج کی یہ جرت نہیں تھی کہ آج کے بعد اپنا راستہ تبدیل نہ کرتا۔ یہاں پر ہمارے امام نے، وہ امام کے جس نے ہر مسئلے میں ہماری دستگیری کی ہے، ہمارے اہل سنت کی سر کا تاج امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کیا خوب کہا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہمیں نظر آتا ہے یہی جو لوگ جن کا حال حضرت نے اس شعر میں ذکر فرمایا، انہی کے اکابرین جب اس وقت سرکار کے اختیار پہ اختلاف کیا کرتے تھے، سرکار کے اختیار پہ اختلاف کیا کرتے تھے، وہ حاضر ہوئے سرکار کے پاس۔ حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ کفار مکہ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ ہمیں کوئی اپنا ایسا معجزہ دکھائیے، وہ بھی 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، یا رسول اللہ آج کوئی اپنا ایسا معجزہ دکھائیے کہ جو دیکھ کے اے تعریف کیے گئے، آپ کا اسم شریف لے کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آج ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئے وہ دیکھ کے۔
اگر یہ چاند آپ 2 ٹکڑے کر دینا آج تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے. کیا ہوتا ہے, ہمارے آقا اشارہ فرماتے ہیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اختیار کی کثرت کو دیکھیں تو سرکار خود فرماتے ہیں, سرکار کی حدیث ہے, اللہ معطی وانا قاسم, دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں. آج اگر کوئی 2 صفحات پڑھ کے 2 ٹکے کا بندہ 2 ٹکے کا علم حاصل کر کے 2 صفحے پڑھ کے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کیا جانتے ہیں, رسول اللہ کا علم کیا ہے, کیا دے سکتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم, دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں. سرکار نے یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کیا دینے والا رب ہے اور کیا دلانے والا میں ہوں. سرکار نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کیا دینے والا رب ہے اور کیا دلانے والا میں ہوں. سرکار نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا دینے والے ہیں تو پہلا جملہ دیکھو کیا ہے, اللہ معطی وانا قاسم, دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں. اگر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کیا دینے والا ہوں تو ماننا پڑے گا جو دینے والا رب ہے وہ دلانے والے آپ ہیں. جس چیز کا وہ معطی ہے اس چیز کے یہ قاسم ہے. اب اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کب سے قاسم ہے, کب سے قاسم ہے, سرکار اب کوئی کہے بھئی یہ تو صرف اس دور کے لیے تھا, یہ تو صرف اس دور کے لیے تھا, تو نہیں, سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دور کے لیے قاسم ہوں یا اس دور کے لیے قاسم ہوں. سرکار نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم. اگر جاننا ہو کہ کب سے قاسم ہے تو پھر پہلا جملہ دیکھو سرکار کا, اللہ معطی وانا قاسم. ماننا پڑے گا جب سے وہ معطی ہے تب سے یہ قاسم ہے. اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کب تک قاسم ہے, اگر یہ جاننا چاہتے ہو, اگر یہ کوئی جاننا چاہے کہ کب تک قاسم ہے, کب تک قاسم ہے, تو سرکار فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم. جیسا کہ ہمیں جب تو ماننا پڑے گا جب تک وہ معطی ہے, جیسا کہ ہمیشہ کے لیے وہ معطی ہے, تب تک یہ قاسم ہے. اور یقینی طور پر سرکار کے اختیار ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ بھی حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ سرکار کا دربار پاک لگا ہوا ہے. کب تک قاسم ہے میں اس سے بتاؤں گا کیا کیا سرکار عطا فرماتے ہیں. تو سرکار کا دربار پاک لگا ہوا ہے. حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 4 لاکھ احباب جو ہیں ان کو رب کریم بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا, بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں تھوڑا سا اضافہ فرما دیجئے, اس میں اضافہ فرما دیجئے. سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں فرمایا اور پھر یوں فرمایا, فرمایا لو اضافہ ہو گیا. یہ اختیار ہے. حضرت انس روایت فرماتے ہیں پھر حضرت صدیق اکبر نے دوسری بار عرض کی یا رسول اللہ اضافہ فرما دیجئے اور اضافہ فرما دیجئے. سرکار نے پھر یوں فرمایا یوں فرمایا, فرمایا لو اور اضافہ. پھر تیسری مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آج جب آپ کا دریائے رحمت ایک جوش میں آیا ہوا ہے, نواز رہے ہیں سب کو, تو یا رسول اللہ تھوڑا سا اور اضافہ فرما. سرکار نے پھر یوں فرمایا یوں فرمایا, سرکار نے فرمایا لو اور اضافہ ہو گیا. اب اس سے پہلے کہ حضرت صدیق اکبر پھر عرض کریں, حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا حضرت اے صدیق اکبر رک جائیے, کیا آپ کو پتا نہیں حدیث کے الفاظ ہیں, کیا آپ کو پتا نہیں کہ جب یہ تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں, یہ الفاظ ہیں, یہ تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں. اگر سرکار جب آپ نے عرض کی اضافہ فرمائے, پہلے تو سرکار نے فرمایا 4 لاکھ, جب اس کے بعد آپ نے اضافے کی عرض کی تو سرکار نے, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے افضل البشر بعد از انبیاء عرض کر رہے تھے, تو سرکار نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے. اگر سرکار ایک ہاتھ بھی اٹھا دیتے نا, سرکار نے یوں فرمایا نا, فرمایا اضافہ, تو حضرت عمر فاروق عرض کر رہے ہیں, سرکار کا دربار لگا ہوا ہے, حضرت صدیق اکبر کو حضرت عمر فاروق عرض کر رہے ہیں کہ اگر سرکار اس وقت ایک ہاتھ بھی اٹھا کے یوں فرما دیتے نا تو کائنات میں کوئی باقی نہ رہتا. اور پھر حدیث کے الفاظ دیکھیے, سرکار فرماتے ہیں کہ عمر جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. یہ تو ہاتھ, اس ہاتھ کا کوئی تصور کر سکتا ہے, اس ہاتھ کی شانوں کا کوئی تصور کر سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی قوت حافظہ کمزور تھی, قوت حافظہ ان کی کمزور تھی. وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت سنتا ہوں پر یاد نہیں رہتا, آپ جو ارشاد فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں لیکن یا رسول اللہ یاد نہیں رہتا, قوت حافظہ کمزور ہے. سرکار نے فرمایا اپنی چادر آگے کرو. سرکار نے پھر یوں فرمایا